बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सबकी इशारा या खाका कैसे हम बनाएं, कैसे तैयार करें। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाया जाए और हम समझ पाएँ कि सबकी इशारा कैसे तैयार किया जाता है। हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान्स फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। जी, ये बीएड और एमए एजुकेशन और एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन के लिए लेसन प्लान बनते हैं। दूसरे कोर्सेज़ के लिए भी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो भी ये लेसन बनवाती हैं। तो ये कुल जो तदरीसी पीरियड्स होते हैं, यानी जो आपने पढ़ाने हैं टीचिंग प्रैक्टिस, वो 40 आपने सबक पढ़ाने होते हैं। 40 लेसन्स यू हैव टू डिलीवर। एक तदरीसी पीरियड का दौरानिया तकरीबन 40 मिनट होता है, या स्कूल जिसमें आप पढ़ा रहे हैं उसमें जो पीरियड की लेंथ है आपने उसी हिसाब से अपना टाइम रखना है। और इसमें 40 जो पीरियड हैं उसके 35 नंबर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी 35 नंबर आपको देती है। कुल तदरीसी मश्क के लिए ऐसे स्कूल का इंतखाब करें जो गवर्नमेंट का हो या महकमा तालीम से मंजूर शुदा हो। ऐसा स्कूल जो मंजूर शुदा नहीं है, में पढ़ाए जाने वाले असबाब का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी आपने ये देखना है कि वो स्कूल गवर्नमेंट का हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट से मंजूर शुदा हो। बाज़ औक़ात ये एतराज़ लग जाता है कि जी आपने जो लेसन दिए हैं वो प्राइवेट स्कूल में दिए हैं और वो मंजूर शुदा नहीं है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ाएँ जो या तो गवर्नमेंट का हो या वो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उससे मंजूर शुदा हो। फिर आपने ख्याल रखना है कि जब आप पढ़ा रहे हों तो उस स्कूल का एक मुहल्लम या मालमा जो भी फारिग है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ख़ास मखसूस हो, जो भी जिसका भी पीरियड खाली है वो आपके सबक का जायज़ा लेने के लिए वो मौजूद हो, आप उसके सामने वो लेसन दें। सबक के अख्ताम पर जायज़ा लेने वाले मुअल्लिम जो भी वहाँ उस स्कूल का जो टीचर है या मुअल्लिम है या मुअल्लिमा है, आप उस जो आपने लेसन डिलीवर किया है उसके मुतालिक उसके राय लें, उसकी रहनुमाई लें और उस सब की इशारे पर उससे दस्तखत कराएं। बेहतर यह है कि उसी दिन दस्तखत करवा लें, क्योंकि बाद में फिर ये एक काम लटक जाता है तो फिर मुश्किलात पैदा होती हैं। तो बेहतर यह है कि रोज़ के रोज़ जो है वो आप दस्तखत जो है करवा लिया करें। सरबराह अदारा यानी वो जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, वो 40 असबा के अख्ताम पर वो जो सबकी इशारों का जो रजिस्टर आप बनाएंगे उस पर उन पर वो दस्तखत करेंगे, साइन करेंगे, तभी ये रजिस्टर जो है वो सही माना जाएगा। वो इदारा जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, यानी जहाँ आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है, 40 असबाक की तसल्ली बख्श तकमील का उनसे सर्टिफिकेट लेना है, जिस पर उस इदारे के सरबराह के दस्तखत होने चाहिए और इदारे की मोहर भी होनी चाहिए। अगर ये स्कूल के पैड पे हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसकी आपने 2 कापियाँ करवा लेनी हैं और एक कापी अपने पास महफूज रखनी है और एक कापी जो असल है वो ट्यूटर या सुपरवाइज़र के पास जमा करवानी है। उन्होंने आपके उसके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी को भेजनी होती है। ट्यूटर या सुपरवाइज़र आपके 10 असबाक स्कूल में आकर देखेंगे, यानी जो आपका ट्यूटर है या आपका सुपरवाइज़र है इस लेसन प्लानिंग का, वो कम अज़ कम 10 आपके लेसन जो हैं उस स्कूल में आकर उसका जायज़ा लेंगे जहां आप पढ़ा रहे हैं। जब आप सबक पढ़ा रहे हों तो वो आएंगे, कम अज़ कम 10 पीरियड 10 असबाक को वो चेक करेंगे। वो इन 10 असबाक की बुनियाद पर आपको नंबर देंगे। तो ये जो नंबर बताएंगे इसमें कम अज़ कम 14 नंबर आप लेंगे तब पास हो सकेंगे। जो तलबा स्कूल में पढ़ाते हैं, यानी तलबा से मुराद आप टीचर जो बीएड कर रहे हैं या एमए एजुकेशन कर रहे हैं,
وہ اپنے اسکول میں یہ سبق پڑھا سکتے ہیں، یعنی اگر کسی اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو وہ اسی اپنے اسکول میں وہ لیسن دے سکتے ہیں، وہ وہاں پر لیکچر دے سکتے ہیں، وہاں اپنے لیسن ڈیلیور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اسکول رجسٹرڈ ہو یا گورنمنٹ کا ہونا چاہیے۔ ہر اختیاری مضمون کے دو دو نمونے کے سبقوں کا جائزہ اسکول کا سربراہ، اس کی جائزہ ٹیم، ٹیوٹر یا سپروائزر اور محکمہ تعلیم کا افسر لیتے ہیں۔ ہر طالب علم، یعنی جو طالب علم سے مراد اسٹوڈنٹ جو بی ایڈ کر رہے ہیں، اپنے دو اختیاری مضامین میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ نمونے کے اسباق تیار کریں گے۔ یعنی چونکہ بی ایڈ میں دو آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں، اختیاری مضمون ہوتے ہیں جو آپ نے لینے ہوتے ہیں، اور انہی کے اسباق آپ نے اسکولوں میں جا کے دینے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کے دو دو ماڈل لیسنز آپ نے تیار کرنے ہیں۔ وہ ماڈل لیسن جو ہے ان کو چیک کیا جائے گا، اور اس میں آپ کا جو سپروائزر یا ٹیوٹر ہے، جس اسکول میں آپ پڑھا رہے ہیں اس اسکول کا جو سربراہ ادارہ ہے وہ، اور اس کی جو جائزہ ٹیم ہے، یعنی جس ٹیچر کی ایک یا دو کی جو اس نے ذمہ داری لگائی ہے وہ، اور محکمہ تعلیم کا کوئی افسر جو ہے، کوئی اے ای ہو سکتا ہے، کوئی ڈپٹی ڈی ہو سکتا ہے، ڈی ہو سکتا ہے، یا ان کا کوئی نمائندہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ان ماڈل لیسنز کو چیک کرتے ہیں جب آپ وہ لیسن آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہر نمونے کے سبق یعنی ماڈل لیسن کے 20 نمبر ہوتے ہیں، جن میں سے کم از کم 8 نمبر لینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک یعنی لیسن جو آپ دے رہے ہوتے ہیں اس کے 20 نمبر ہوتے ہیں، لیکن پاس ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ 40% مارکس ہونا ضروری ہوتے ہیں، تو 40% 20 کا 8 نمبر بنتے ہیں، تو یہ 20 میں سے کم از کم 8 نمبر۔ اب جو جائزہ جب وہ آ کے لیتے ہیں آپ کا ماڈل لیسن کا، وہ جو دو سبق آپ نے دینے ہوتے ہیں، دو ماڈل لیسن ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں، اس میں وہ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ یعنی آپ کے نمبر جو لگائے جاتے ہیں، وہ جو ٹیم آتی ہے آپ کو چیک کرتی ہے، وہ کن چیزوں کو چیک کرتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے معلم یا معلمہ کی شخصیت، کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا ڈریس کیسا ہے، اس کی جو بظاہر جو شخصیت دیکھنے میں کیسی لگ رہی ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کا جس دن ماڈل لیسن ہو یا ماڈل لیسن کا جائزے کے لیے ٹیم نے آنا ہے، وہ چیک ہونا ہے، اس دن لباس آپ کا مناسب ہونا چاہیے، اور آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک متوازن شخصیت ہو۔ اوور ڈو جو ہے وہ نہیں کرنا کہ جیسے بہت زیادہ اس میں ایسی چیزیں جو بالکل آرٹیفیشل ہوں، تو آپ کی جو ایک شخصیت، ایک اچھی شخصیت دکھنی چاہیے۔ دوسری چیز جو دیکھتے ہیں وہ معلم یا معلمہ کا جماعت کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز کیا ہے، یعنی وہ کیسے، وہ معلم یا معلمہ جو ہے وہ کھڑی کیسے ہے، کس انداز میں کھڑی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہیں، جھک کے کھڑے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف، یا بالکل مایوسی کے انداز میں کھڑے ہیں، پر اعتماد انداز میں، اور سیدھے ہو کے، اور شاندار جو ایک معززانہ طریقہ ہے اس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے۔ معلم یا معلمہ کی خود اعتمادی کو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ معلم یا معلمہ جو ہے کتنی خود اعتماد ہے، اس کے اندر کتنا کانفیڈینس ہے۔ تو کانفیڈینس تبھی آتا ہے جب آپ پوری طرح تیار ہوتے ہیں، آپ نے پہلے سے چارٹس وغیرہ، ماڈل اور دوسری چیزیں جو ہیں تیار کی ہوئی ہیں، تبھی آپ کے اندر خود اعتمادی ہوگی۔ تو وہ خود اعتمادی کو دیکھتے ہیں، اور معلم یا معلمہ کا انداز گفتگو دیکھتے ہیں کہ وہ کس انداز میں بات معلم کر رہا ہے، یا معلمہ کس انداز میں گفتگو کر رہی ہے، بچوں سے کیسے مخاطب ہو رہی ہے، اس کا بولنے کا انداز کیا ہے، وہ الفاظ کا چناؤ کیسے کرتے ہیں، اور کس طرح کا ان کا گفتگو کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ پھر معلم اور یا معلمہ جو ہے اس کا تلفظ دیکھا جاتا ہے کہ جو وہ لفظ بول رہے ہیں ان کا تلفظ کیا ہے، اور کس انداز میں، کہیں وہ تلفظ ہی غلط تو نہیں ہے۔ سبق میں طلباء کی شرکت، ایک ٹیچنگ یہ ہوتی ہے ون وے ٹیچنگ ہے کہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور پڑھائی جا رہے ہیں اور بورڈ پہ لکھی جا رہے ہیں، اور کلاس پیچھے جو ہے وہ پیسیو انداز میں بیٹھ کے سن رہی ہے اور بس۔ یہ انداز پسند نہیں کیا جاتا۔ ایسا
سبق ہم نے تیار کرنا ہے اور ایسا سبق دینا ہے جس میں بچوں کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے، یعنی انٹریکٹیو قسم کا ہو، اور بچے بھی اس میں کوئی ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں، جو بھی جس انداز میں پڑھا رہے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ کو شامل کریں گے تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ تدریسی معاونات کا استعمال، آپ نے اے وی ایڈز جو استعمال کی ہیں یا نہیں کی، یا صرف لیکچر دیا ہے، صرف زبانی جا کر بات کر لی ہے، آپ نے کوئی ماڈل جو ہے وہ بنا کے پیش کیا ہے، آپ نے کوئی چارٹ بنائے ہیں، آپ نے کوئی پریزنٹیشن پیش کی ہے، کوئی اور اس طرح کی تدریسی معاونات جو ہیں وہ کون سے استعمال کیے ہیں، اس کا بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے کہ اگر اچھے آپ تدریسی معاونات یا اے وی ایڈز استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر نمبر ملیں گے۔ سبکی خاکہ، اس کی جو تیاری اور منصوبہ بندی کی ہے کہ نہیں، یعنی سب کی جو خاکہ ہے وہ رجسٹر وہاں موجود ہے، وہ فائل وہاں موجود ہے جس کے اندر پورا پلان بنا ہوا ہے، آپ کا جو لیسن ڈیلیور کر رہے ہیں، کیا کرنا ہے، آپ نے ٹاپک کیا ہے، اور یہ کس طرح کا آپ نے لیسن پلان کیا ہے، خاکہ کیسا بنایا ہے، وہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور آپ کے جو سبق ہے اس کی کامیابی یا اس میں اچھے نمبر لینے کا انحصار اس پر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہ سب کی اشارہ کس اچھے انداز میں بنایا ہے۔ پھر سبق کے ادراک کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے لیسن پلان کر لیا، اے وی ایڈز بنا لی، سارا کچھ ہے، پورے اعتماد بھی ہیں، آپ کی شخصیت بھی اچھی ہے اور معزز بھی ہے، اور آپ کا انداز گفتگو بھی اچھا ہے، تلفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ سبق کی خود انڈرسٹینڈنگ ہے، کیا ادراک ہے، جو ٹاپک ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، کیا آپ اس کو ان ڈیپتھ جانتے ہیں، کیا آپ نے صرف کتابی علم دے دیا ہے یا آپ کو پوری طرح اس سبق کی سمجھ ہے؟ تو سبق کا ادراک جو ہے وہ آپ سے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کسی بھی کنسیپٹ کے بارے میں، تو آپ کی وہ جو ان ڈیپتھ جو تیاری ہے، پوری طرح آپ اس ٹاپک کو جسٹیفائی کر رہے ہوں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سبق کا ادراک آپ کو ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب یہ جائزہ لیا جاتا ہے، جب آپ کا ماڈل لیسن چیک کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ کمرے کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو کمرہ ہے وہ اس کی صورتحال کیا ہے، اس میں آپ نے کیا خیال رکھا ہے کہ آپ کے جو کمرہ جماعت ہے جہاں پڑھا رہے ہیں وہاں پر اس کمرے کی کیا حالت ہے، وہ کمرہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس میں اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اور وہ لگے کہ ایک اچھا اور معیاری کلاس روم ہے، تو آپ نے اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سب کی اشارہ، کہ کیسے ہم نے سب کی اشارہ تیار کرنا ہے، لیسن پلان کیسے بنانا ہے۔ تو سب سے اوپر جو رجسٹر کا صفحہ ہوگا یا جو پیپر ہوگا، اس میں سب سے اوپر آپ نے لکھنا ہے سبق نمبر، اور آگے لکھنا تاریخ۔ یہ 40 جو آپ نے لیسن بنانے ہیں، 40 یعنی ایک سبجیکٹ کے آپ نے 40 ماڈل لیسن بنانے ہیں، تو ہر صفحے میں اوپر جہاں سے بھی آپ سبق شروع کرتے ہیں وہاں سب سے پہلے ہوگا سبق نمبر 1، سبق نمبر 2، سبق نمبر 3، اسی طرح سبق نمبر 40 تک۔ تاریخ، کس تاریخ کو آپ نے یہ لیسن پلان کیا یا کس تاریخ کو آپ نے یہ لیسن ڈیلیور کرنا ہے، جس تاریخ کو آپ نے لیسن کلاس میں دینا ہے وہ تاریخ لکھنی ہے۔ پھر آپ کا نام ہوگا، اور پھر رول نمبر ہوگا، اور آگے اگر جگہ ہو تو آپ رجسٹریشن نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، نام اور پھر رول نمبر آپ نے لکھنا ہے۔ اس سے نیچے آپ نے صفحے کے یہ اوپر کا جو ٹاپ ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں، مضمون کون سا ہے، کس مضمون کا آپ کا یہ لیسن پلان ہے، یا سب کی اشارہ کس مضمون کا ہے، مضمون کا نام لکھنا ہے، جماعت کون سی کلاس میں آپ پڑھا رہے ہیں۔ تو چونکہ آپ بی ایڈ کر رہے ہیں، بی ایڈ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا ہم ایجوکیشن کے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ مڈل اور ہائی جو حصہ ہوتا ہے اسکول کا اس کے وہ سبق تیار کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ طلباء کی اوسط عمر کتنی ہے، یعنی اوورہال جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کلاس میں ان کی اوسط عمر کتنی ہے، یہ کوئی بہت لازمی چیز نہیں ہے لیکن لکھ لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے اوسط عمر نکالنے کا، کہ عام طور پر فرض کیجئے کہ آپ چھٹی جماعت میں پڑھا رہے ہیں، تو چھٹی جماعت میں عام جو اسکول ہوتے ہیں اس میں 5 سال کا بچہ پہلی جماعت میں داخل ہوتا ہے، تو یہ چھٹی جماعت اس کا مطلب 11 سال تقریباً عمر جو ہے 11 سال ہوگی۔ اسی طرح 7ویں اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اوسط عمر تقریباً 12 سال ہوگی۔
یہ کوئی 100% کریکٹ نہیں ہے، اندازاً یعنی اوسط عمر ہم نے لکھنی ہے کہ یہ اس کلاس کا بچہ ہے، 8th کلاس کا بچہ ہے تو عام طور پہ اوسط عمر 13 سال، 12.5 13 سال ہوتی ہے۔ تو یہ اوسط عمر یعنی طلباء کی اوسط عمر کیا ہے؟ کلاس کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ، اگر آپ ان کی زیادہ اچھے طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی ڈیٹ آف برتھ معلوم کریں اور طلباء ان کو جمع کریں، سب کی جو عمر ہے، اور عمر جمع کرنے کے بعد جتنے طلباء ہیں 10 ہیں تو 10 سے تقسیم کر دیں، اگر 15 ہیں تو 15 سے تقسیم کر دیں، اس طرح اوسط عمر نکل آئے گی۔ لیکن دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام طور پہ 5 اس میں جس کلاس میں اس میں 5 جمع کر دیں تو وہ تقریباً اوسط عمر اتنی ہوتی ہے۔ اب وہ عنوان آپ نے لکھنا ہے اس کے نیچے کہ جو ٹاپک ہے، موضوع ہے آپ کے سبق کا، وہ آپ نے یہاں پر ٹاپک لکھنا ہے۔ پھر جو بھی ہم پڑھاتے ہیں سب سے پہلے سابقہ واقفیت کا جائزہ لیتے ہیں، تو سابقہ واقفیت کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے کچھ سوالات لکھنے ہیں وہاں پر۔ جو بھی آپ کا سبق ہے اس کو پڑھانے کے لیے کچھ سابقہ واقفیت کا ہونا بہت ضروری ہے، تو وہ سابقہ واقفیت کے آپ یہاں سوالات لکھیں گے، 4-5 سوالات آپ یہ لکھیں گے، اور جب سبق پڑھا رہے ہوں گے تو آپ یہ مختلف بچوں سے یہ سوالات پوچھیں گے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بچے جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کو پہلے کیا چیز معلوم ہے اور کتنا وہ جانتے ہیں اور کہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو یہ سابقہ واقفیت کے لیے آپ نے سوالات لکھنے ہیں، بہت زیادہ سوالات نہیں ہونے چاہیے، 4-5 سوالات کافی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سابقہ واقفیت کا جو جائزہ ہے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ آپ ٹیسٹ لینا شروع کرتے ہیں، یہ پوچھنا ہے ہم نے مختلف اسٹوڈنٹ سے، اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بچے جو ہیں اتنا جانتے ہیں، اور اب میں نے اس سے آگے یہاں سے سٹارٹ۔ پھر تدریسی مقاصد آپ نے لکھنے ہیں۔ تدریسی مقاصد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عمومی مقاصد ہوتے ہیں، جنرل آبجیکٹیوز، یہ جیسے سائنس کا اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو سائنس اس موضوع کو یا اس سبق کو پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ ان کے اندر سائنسی سوچ پیدا ہو، یعنی ایک عمومی مقصد یہ ہے کہ بچوں میں سائنسی سوچ پیدا کرنا، اور دوسرا عمومی مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ بچے سائنس کے بارے میں ایک اچھا ان کے ذہن میں ایک پیدا ہو کہ بھئی سائنس ایک ایسا علم ہے جس سے انسان کی سوچ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ جنرل قسم کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ پھر خصوصی مقاصد ہوتے ہیں جنہیں اسپیسیفک آبجیکٹیوز کہتے ہیں۔ اسپیسیفک آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اس خاص موضوع سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی یہ خصوصی مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے سارا سبق بنایا جا رہا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ خصوصی مقاصد جو ہے وہ آپ وہی لکھیں جو اس سبق میں آپ نے حاصل کرنا ہے۔ کوئی بھی عنوان یا موضوع ہے اس کے خصوصی مقاصد ہوتے ہیں، اسپیسیفک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اور یہ اسپیسیفک آبجیکٹیوز تیار کرنے کے لیے خصوصی طور پر مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان خصوصی مقاصد کو کیسے تیار کرنا ہے اور ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک میں نے کتاب جو ہے وہ بھی تحریر کی ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں، مقاصد ہے، اس کے بعد جائزہ کیسے لینا ہے، طریقہ تدریس کون سے ہوتے ہیں، یہ ایک مختصر کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ خصوصی مقاصد کیا ہوتے ہیں اور ہم نے کیسے بنانے ہیں اور کس طرح ہم کسی بھی سبق کے خصوصی مقاصد تیار کر سکتے ہیں۔ تو مقاصد ہے۔ سمعی و بصری معاونات جنہیں ہم امدادی اشیاء بھی کہتے ہیں اور اے وی ایڈز کہتے ہیں، یعنی آڈیو ویژول ایڈز۔ آڈیو کا مطلب سننا ہے اور ویژول کا مطلب جو نظر آنے والی ہے، یعنی کوئی ایسی آپ نے سمعی کا مطلب ہوتا ہے سننا اور بصری کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یعنی جن کو سنا بھی جا سکے اور جن کو دیکھا بھی جا سکے۔ تو ایسے جو اے وی ایڈز ہوتے ہیں، آڈیو ویژول ایڈز ہوتی ہیں، وہ آپ نے ان کی، اور ضروری سامان جو ہے اس کی ایک فہرست آپ نے دینی ہے کہ اس سبق کو پڑھانے میں مجھے یہ چیزیں جو ہیں ضروری چاہیے ہوں گی۔
اگر آپ سائنس کا کوئی پریکٹیکل کروا رہے ہیں تو سامان جو چاہیے ہوگا، اور خاص طور پہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جیسے وائٹ بورڈ ہے، مارکر ہے، ڈسٹر ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے علاوہ چارٹ ہے، کوئی ماڈل ہے، یہ ساری چیزیں جو اس سبق کو پڑھانے میں آپ کی مدد کریں گی، وہ پوری ایک لسٹ یہاں پہ بنانی ہے ان کی۔ پھر تدریسی طریقہ نیچے لکھنا ہے کہ یہ سبق پڑھاتے ہوئے میں نے یہ تدریسی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اب یہ تدریسی طریقے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایک آپ لکھ دیں گے، دو لکھ دیں، تین لکھ دیں، یعنی لیکچر میتھڈ ہے، نمائش جسے ہم کہتے ہیں لیکچر میتھڈ ہے، نمائشی طریقہ ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے جس میں ہم کوئی چیز دکھاتے ہیں، عملی سرگرمی کا طریقہ ایکٹیویٹی میتھڈ ہے، تجرباتی طریقہ ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے، استخراجی طریقہ ہے ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے، استقرائی طریقہ ہے انڈکٹیو میتھڈ، سوال و جواب کا طریقہ ہے کویشچن آنسر میتھڈ ہے، مباحثے کا طریقہ ہے ڈسکشن میتھڈ، اور اس طرح کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس میں آپ نے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ یہ سارے طریقے نہیں لکھنے، آپ نے صرف یہ لکھنا ہے کہ اس سبق کو پڑھاتے ہوئے میں یہ لیکچر میتھڈ اور نمائشی طریقہ یا ڈیمونسٹریشن میتھڈ یا ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس طریقے سے میں پڑھاؤں گا یا یعنی یہ میتھڈ میں استعمال کروں گا یا کروں گی، تو وہ اس کا آپ نے ذکر کرنا ہے کہ یہ تک ہمارا تدریس۔ اب پھر تدریسی عمل ہوگا، ظاہر ہے کہ تدریسی عمل سے ہم گزریں گے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ جو ہم نے پلان بنایا تو سب سے پہلے سابقہ واقفیت، جب ہم اس میں لکھیں گے باقاعدہ سابقہ واقفیت ہے اور یہ سوال ہوں گے، اور پھر سابقہ واقفیت ہم لیں گے بچوں سے، یعنی اس وقت ہم کلاس میں جو پڑھا رہے ہیں اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ پھر سابقہ واقفیت کا جائزہ لینے کے بعد تمہید ہوتی ہے۔ تمہید کا مطلب ہے جو شروع میں ہم کچھ بولتے ہیں اور ہم بچوں کو آپس میں وہ انٹریکشن ہوتی ہے، اور اس سبق کے بارے میں ہم ایک ابتدائی کچھ کلمات یا کچھ واقفیت دلاتے ہیں جسے تمہید کہتے ہیں یا تعارف کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ استظہار ہے یا اعلان سبق ہے۔ پھر آپ سبق کا اعلان کرتے ہیں کہ جی یہ سبق ہے، اور بورڈ کے اوپر باقاعدہ اس کا وہ لکھتے ہیں کہ یہ آج ہمارا عنوان ہے، اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے کہ اعلان سبق ایسے کیا جائے گا۔ پھر سبق کو اجزاء یا ذیلی عنوانات میں تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ تو سبق میں آپ نے ذیلی عنوانات بنانے ہیں کہ ایک ٹاپک ہے اس کو آپ نے سب ٹاپک میں تقسیم کرنا ہے، اور یہ جو ذیلی ٹاپک ہیں یہ ان تدریسی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے جائیں۔ یعنی آپ کے تدریسی مقاصد فرض کریں گے 5 ہیں، تو آپ نے 5 سب ٹاپک یہاں پر بنانے ہیں۔ اگر 4 آپ کے وہ ہیں تدریسی مقاصد یا انسٹرکشنل آبجیکٹیوز، تو آپ نے 4 ذیلی ٹاپک جو ہیں وہ بنانے ہیں، ذیلی عنوانات بنانے ہیں، اور ان کو لکھنا ہے اپنے اس سب کے اشارے میں، تاکہ ہر جو ٹاپک ہے، ہر مقصد ہے، اس کو حاصل کیا جا سکے اور ہمیں اندازہ ہو کہ یہ مقاصد ہم نے حاصل کیے ہیں۔ پھر ہر ذیلی ٹاپک جب آپ ختم کریں گے کلاس میں تو اس کے بعد جزوی احاطہ لیں گے، اور ہر جز کی تدریس کے بعد جزوی احاطہ لیا جاتا ہے۔ جزوی احاطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حصہ آپ نے ایک آبجیکٹیو اٹینڈ کیا تو اس کا وہ ایک تھوڑا سا ریویژن کر لی، بچوں سے پوچھ لیا، خود بتا دیا، اور بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کر لیا، ان سے سوال جواب کر لیے اس ایک حصے کو، ایک ذیلی ٹاپک کو پڑھانے کے بعد۔ پھر آپ دوسری جو ذیلی ٹاپک ہے اس کے بعد پھر آپ جزوی اعضاء کے 1-2 سوال پوچھیں گے۔ اس طرح آپ جو ہے اپنے جو 40 منٹ کا پیریڈ ہے اس کو اس طرح سے تقسیم کریں گے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ 40 منٹ کا پیریڈ ہے تو لگاتار اس کو ہم نے پڑھانا ہے، بلکہ اس کو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور ایک حصے کا جزوی اعادہ کرنے کے بعد، تھوڑا سا جزوی جائزہ لینے کے بعد، پھر اگلا ذیلی ٹاپک یا سب ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنا۔ پھر عملی سرگرمیاں ہم نے لکھنی ہیں اور پھر کروانی بھی ہیں کہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہم کروائیں گے اس سبق میں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، بہت ساری آپ نے پڑھی ہیں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی آپ کے اس سب کی اشارے میں شامل ہو۔ پھر جائزہ آخر میں ہم نے جائزہ بھی لینا ہے کہ جو ہمارے مقاصد تھے وہ حاصل ہوئے یا نہیں۔ اس کے لیے مختلف طریقے ہیں کہ کیسے ہم جائزہ لے سکتے ہیں، مختصر سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔
تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا جو سبق ہے وہ کس حد تک بچوں کی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جائزہ لیں. پھر گھر کا کام جو ہے وہ دینا ہے ہم نے بچوں کو کہ بھائی آج جو ہم نے پڑھا یہ ٹاپک، اس میں آپ کا ہوم ورک کیا ہے، گھر سے آپ نے یہ کام کر کے لانا ہے. اب یہ پوری جتنی ہم نے باتیں کی ہیں دیکھیں کہ یہ ایک اس کے اوپر لکھ دی ہے. سب سے پہلے اوپر ہوگا سبق نمبر، پھر تاریخ، نیچے نام ہوگا آپ کا، رول نمبر ہوگا، نیچے مضمون ہے کون سا مضمون آپ کا ہے، جماعت کون سی ہے جس میں آپ پڑھا رہے ہیں، طلباء کی اوسط عمر کتنی ہے، اور عنوان یا ٹاپک کتنا کون سا ہے، وہ ٹاپک آپ نے لکھنا ہے. سابقہ واقفیت کا جائزہ آپ نے یہ سوال 3-4 آپ نے سوال لکھنے ہیں جس سے آپ سابقہ واقفیت کا جائزہ لیں گے. اور پھر تدریسی مقاصد لکھنے ہیں. یہ عمومی مقاصد الگ لکھنے ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 3 عمومی مقاصد لکھیں. یہ جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، انہیں بعض اوقات ایمز یا گولز بھی کہتے ہیں. یہ اس حساب سے میئریبل نہیں ہوتے، لیکن جو خصوصی مقاصد ہوتے ہیں انسٹرکشنل آبجیکٹیوز یہ میئریبل ہوتے ہیں. آپ نے یہ ایسے انداز میں لکھنا ہے کہ جن سے ان کی پیمائش ہو سکے. بعد میں جب ہم کلی جائزہ لیں تو ہمیں یہ خصوصی مقاصد بالکل کلیئر کٹ ہمیں پتہ ہو کہ یہ حاصل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. تو خصوصی مقاصد لکھنا ہے. یہ بھی زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 ہوں گے، کیونکہ ایک 40 منٹ کے پیریڈ میں آپ بہت زیادہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. یہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 یا 4 یا 5، اس سے زیادہ یہ خصوصی مقاصد نہیں ہونے چاہیے. اور یہ بالکل کلیئر کٹ اس میں لکھے ہوئے ہونے چاہیے. اس کے لیے اگر آپ بلوم ٹیکسانومی کو پڑھیں اور پھر آبجیکٹیوز کیسے بناتے ہیں، یہ پوری طرح جو ہے وہ وہاں سے کلیئر ہوگا. اور جو اس کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے بعد میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتاؤں گا. تو وہاں پہ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ خصوصی مقاصد کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے بنانے ہیں اور کس طرح ان کو لکھنا ہے. یہ بہت اہم ہے خصوصی، کیونکہ مقاصد وہ منازل ہیں جن تک ہم نے پہنچنا ہے. اگر خصوصی مقاصد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارا پورا سبق جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، بیکار چلا جائے گا. تو جب آپ کا جو اچھے آپ کے سپروائزر ہیں وہ ان خصوصی مقاصد کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے آج کے لیسن کے خصوصی مقاصد اسپیسیفک آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور وہ جائزے میں کیا وہ خصوصی مقاصد حاصل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. جب آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو سوال انہی خصوصی مقاصد کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں. پھر امدادی اشیاء آپ نے لکھنی ہے کہ کون سی ہیں. ایک تو وہ جنرل قسم کی ہیں جی، وائٹ بورڈ ہے، بلیک بورڈ یہ ہے، یا مارکر ہے یا ڈسٹر ہے. یہ تو جنرل قسم کی چیزیں ہیں، یہ بھی لازمی لکھنی ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ نے لکھنی ہیں. چارٹ ہے، ماڈل ہے، کوئی سائنس کا کوئی چیز ہے، کوئی بیکرز ہیں، کوئی اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں. اگر آپ جغرافی پڑھا رہے ہیں تو کوئی نقشہ ہے، میپ ہے، تو یہ چیزیں ہیں، کوئی ویڈیو ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے لکھنی ہیں اور یہ کلاس میں موجود بھی ہونی چاہیے، خاص طور پہ ماڈل لیسن دیتے ہوئے. طریقہ تدریس آپ نے کون سا استعمال کرنا ہے. 1-2 طریقہ تدریس آپ نے یہاں لکھنا ہے کہ جی میرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوگا. لیکچر میتھڈ ہوگا، ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہوگا، ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہوگا. اور تدریسی عمل جو ہے سابقہ واقفیت کا جائزہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اس کے لیے جو سوال ہیں وہ آپ نے پوچھنا ہے. پھر تمہید میں آپ نے بولنا ہے، کیا کہنا ہے. پھر اعلان سبق یا استظہار، اس میں کیا آپ کریں گے، اعلان سبق کیسے کریں گے، وہ آپ نے 2-4 جملوں میں لکھنا ہے. پھر سبق کے اجزاء کی جو ہے وہ تدریس، یعنی اجزاء جو ہیں وہ لکھیں گے کہ یہ اس کے پارٹس ہیں، یہ جزء ہیں. اور یہ میں نے آپ کو جو ٹیکنیک بتائی ہے کہ آپ نے خصوصی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذیلی عنوانات بنانے ہیں. پھر عملی سرگرمیاں یعنی ایکٹیویٹیز کون سی کروائیں گے. پھر ہر جز جو آپ مکمل کریں گے، ہر حصہ مکمل کریں گے، اس کے بعد جزوی اعادے کے 1-2 سوال ہوں گے. پھر اس کے بعد آخر میں کلی جائزہ، اس کے لیے سوالات آپ لکھیں گے. اور پھر گھر کا کام آپ نے کیا دینا ہے وہ آپ لکھیں گے. اور اس پہ آپ اپنے جو نگران ہے یا سپروائزر ہے یا آپ کا ٹیوٹر ہے اس کے یہاں پہ دستخط کروائیں گے. تو یہ ہے سب کی اشارہ کا ایک مختصر سا تعارف. اس میں کچھ کمی بیشی جو ہے کی جا سکتی ہے. آپ کا ٹیوٹر یا آپ کے جو سپروائزر ہیں وہ آپ کو بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک جنرل ماڈل ہے جس پہ عمل کر کے آپ یہ، اور یہ مختصر ہے
وہ ٹو دا پوائنٹ ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی کہانیاں وغیرہ اس میں نہیں لکھی ہوئی، مثالیں وغیرہ اس کے اندر پوری دی گئی ہیں، اور بڑے مؤثر انداز میں اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ جب تدریس کریں گے تو مؤثر تدریس اور بہترین تدریس جو ہے وہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ یہ کتاب، اس کا مطالعہ جو ہے وہ بہت مفید ہے۔ ویسے تو اس کی قیمت 200 روپے ہے، لیکن اگر کوئی 5 کتابیں منگواتا ہے اور آگے دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے، تو وہ اس کی قیمت 5 کتابوں کی بعد جو ہے 800 روپے ہوگی، اور 10 کتابوں کی قیمت 1500 روپے۔ میں ڈاک خرچ کے آپ کو وہاں یہ کتاب، آپ اپنا ایڈریس دیں گے، یہ نمبر جو ہے اس پہ واٹس ایپ آپ کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کو یہ کتابیں آپ کے ادارے میں اور آپ کے گھر میں مل جائیں گی۔ تو یہ ایک مفید کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو بڑا مفید پائیں گے۔ باقی یہ جو چینل ہے جس پہ یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، تعلیم 360 ڈگری ہے، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور اسے بیل آئیکن بھی دبائیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں، کیونکہ اس کا مقصد اساتذہ کی اور خاص طور پہ جو انڈر ٹریننگ ٹیچرز ہیں ان کی مدد کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، اور ان کو اچھا استاد بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔